बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अव्वलीना आखिरीना नबी अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह अल-मुम्तहिना। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अल-मुम्तहिना की तिलावत के बाद चंद आयतों को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुम्तहिना को मदीना मुनव्वरा में नाजिल फरमाया। इसमें 2 रुकू हैं, 13 आयतें हैं, 348 कलमे और 1510 हुरूफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। अहले ईमान वालों से रब्बुल आलमीन मुखातिब है। ऐसे नहीं जो कलमा पढ़ के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लीजिए जनाब सारे गुनाहों से पाक होकर मुसलमान हो गए, वो वाले नहीं, ईमान वालों से। ऐ ईमान वालों, ईमान क्या है मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ईमान की मिसाल ऐसी है कि इंसान जब पानी पीता है तो उसे यकीन होता है कि पानी उसकी प्यास बुझा देगा, जबकि ये नहीं दिखाई दे रहा होता कि पानी के अंदर ऐसी क्या सिफत है जिससे प्यास बुझेगी। लेकिन ये हमारा ईमान है, हमारा इस बात पर एक पुख्ता यकीन है कि अल्लाह ने पानी को इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी प्यास बुझा सके। तो ईमान की हरारत ऐसी है कि जो ना नजर आए उस पर भी ईमान रखना, यानी कि हमारे बिन देखे उस रब्बुल आलमीन पर जिसे हमने आज तक नहीं देखा, लेकिन वो समीउन बसीर हमें हर वक्त, हर लम्हा, हर आन देख रहा है, हर आन सुन रहा है। फरमाता है अपनी किताब कुरान मजीद में, ऐ ईमान वालों, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। यानी कि जो अल्लाह का दुश्मन है उसे दोस्त ना बनाओ, और जो अल्लाह का दुश्मन है वो हकीकत में ईमान वालों तुम्हारा भी दुश्मन है, इसलिए उन्हें दोस्त ना बनाओ। तो वो उन्हें खबर पहुंचाते हो दोस्ती से, हालांकि वो मुनकिर है इस हक के जो तुम्हारे पास आया। घर से जुदा करते हैं रसूल को और तुम्हें इस पर कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए। अगर तुम निकले हो मेरी राह में जहाद करने और मेरी रजा चाहने को, तो उनसे दोस्ती ना करो। तुम उन्हें खुफिया पाया मोहब्बत का भेजते हो और मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाओ। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ तक फरमाने के बाद शान नुज़ूल का इज़हार फरमाया है। शान नुज़ूल है कि बनी हाशिम के खानदान की एक बांदी सारा, बनी हाशिम के खानदान की एक बांदी सारा मदीना तैयबा में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में हाजिर हुई, जबकि हुजूर फतह मक्का का सामान फरमा रहे थे। हुजूर ने इससे फरमाया, क्या तुम मुसलमान होकर आई है? उसने कहा नहीं। फरमाया, क्या हिजरत करके आई है? अर्ज किया नहीं। फरमाया, फिर क्यों आई है? उसने कहा, मोहताजी से तंग होकर आई, यानी कि मुसलमान नहीं हुई थी, लेकिन कहने लगी कि मैं मोहताजी से तंग होकर आई हूँ। बनी अब्दुल मुत्तलिब ने इसकी इमदाद के कपड़े बनाए, सामान दिया। हातिब बिन अबी मुल्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हा उससे मिले तो उन्होंने उसको 10 दिनार दिए, एक चादर दी और एक खत अहले मक्का के पास भेजा और उसकी मार्फत भेजा कि जिसका मजमून ये था कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमले का इरादा रखते हैं, तुमसे अपने बचाव की जो तदबीर हो सके करो। सारा ये खत लेकर करोंदा हो गई। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इसकी खबर दी। हुजूर ने अपने चंद असहाब को, जिनमें हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, घोड़े पर रवाना किया और फरमाया कि मकाम रोज़े खाखक पर तुम्हें एक मुसाफिर औरत मिलेगी, इसके पास हातिब बिन अबी मुल्तबा का खत है जो अहले मक्का के नाम लिखा गया है। वो खत इससे ले लो और उसको छोड़ दो, अगर इनकार करे तो उसकी गर्दन मार दो। ये हजरत रवाना हुए और औरत को ठीक इसी मकाम पर पाया जहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे खत मांगा, वो इनकार कर गई और कसम खा गई कि सहाबा ने वापसी का कसद किया। हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकसम फरमाया कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत हो ही नहीं सकती है, और तलवार खींचकर औरत से फरमाया, या खत निकाल या गर्दन रख। जब उसने देखा कि हजरत बिल्कुल आमादा कत्ल है तो अपने जोड़े से खत निकाला। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु
علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، اے حاتب، اس کا انہوں نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے اسلام لایا کبھی میں نے کفر نہیں کیا، اور جب سے حضور کی نیاز مندی میسر آئی کبھی حضور کی خیانت نہ کی، اور جب سے اہل مکہ کو چھوڑا کبھی ان سے محبت نہیں کی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں قریش میں رہتا تھا اور ان کی قوم سے نہ تھا، میرے سوائے اور مہاجرین ہیں، ان کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار ہیں، چونکہ ان کے گھر باز کی نگرانی کرتے ہیں، مجھے اپنے گھر والوں کا اندیشہ تھا، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اہل مکہ پر کچھ احسان رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو نہ ستائیں، اور میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ پر عذاب ضرور نازل فرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچا نہ سکے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرما لیا اور ان کی تصدیق کی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ حضور نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے، جب بھی اس نے اہل بدر کے حق میں فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو مبارک جاری ہو گئے اور یہ آیت نازل ہو گئی، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے خود بچایا، وہی وعدہ جو ہمیشہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تمہارے ساتھ خدا ہے، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جس کافر عورت پر احسان کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہی صحابہ کرام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر جانتے ہوئے بھی دل کے اندر ایک خدشہ لے کر آتے ہیں کہ قریش نے بڑا احسان کیا ہے، میں تو اسلام لا کر یہاں پر آ چکا ہوں، لیکن یہ کہ میری بیوی بچے وہاں پر موجود ہیں، اگر میں رقہ وہاں پر بھیج دیتا ہوں اور اس اعلان سے ان کو باخبر کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح حاصل کرنے کے لیے بے قراری سے مکہ کی جانب جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے گھر والے وہاں سے نکل آئیں، اور نکلنے پر یہ ہو کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر والے کفار کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذر قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمیشہ سے ہی ان کا جوش اور جذبہ دین اسلام کے لیے دوسرے نظریہ انداز اور تفکر سے رہا ہے، عمر فاروق فرمانے لگے، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دے دیجئے، انہوں نے تو دوستی میں خیانت کر دی، ان صحابی نے، میں ان کا سر قلم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو میرے عمر کہ رب العالمین کے حکم سے ہی اہل بدر کے حق میں بھی جب کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں ان کے حق میں کہ کفار کو مار دو، لیکن تب بھی یہ حکم ہوا تھا کہ عورتوں پر صلہ رحمی کرو، ان کو باندھی بنا لو، لیکن ان کا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے ہی اس وقت یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، عورت پر میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ان کا قتل کر دینا، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ وہ عورت ننگی تلوار دیکھ کر وہ خط تمہیں دے دے گی۔ جہاں تک رہا معاملہ صحابی کا، تو اے میری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا ہے، تو اے عمر فاروق اب آپ بھی ان کو بخش دیجیے۔ بس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو مبارک آنکھوں سے روا ہو گئے اور اپنے رب کے قربان جانے لگے۔ اللہ آگے فرماتا ہے، وما اعلتم وما اعلنتم، تم اور جو ظاہر کرو، ومن یفعلہ منکم، اور تم میں جو ایسا کرے، فقد ضل سواء السبیل، بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔ یعنی کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہمیشہ ہر کسی پر اس قدر محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو بچاتا ہے، یہاں تک کہ آپ نے نہ دیکھا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان صحابی نے کیا کیا۔ اگر یہ خط پہنچ جاتا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں تو پھر یہ ہو جاتا کہ اس وقت دین اسلام کے اندر یہ جو مارکہ پیش آیا تھا فتح مکہ کا، اسے مکمل طور پر پانے میں مشکلات آ جاتی، حالانکہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو ہر چھپے ہوئی بات کو جانتا ہے، جو قرآن مجید میں لکھا ہے
اس کی گہرائیوں کو بھی جانتا ہے اور یہ جو اس نے ظاہر کر دیا اسے بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اَن يَسْفُكُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ، اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہی جس کس کس طرح کہ تم کافر ہو جاؤ۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے لے کر جہاں جہاں اللہ رب العالمین کے دشمن موجود ہیں، وہ تمام کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں اللہ رب العالمین کے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو وہ بھٹکا دیں۔ اور وہ بھٹکا کیسے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنا دوست بنا لو، اور جب یہ دوست بن جائے تو پھر ان سے عداوت کر لو۔ اور عداوت کیسے کرو؟ کہ عداوت کرنے سے پہلے ان سے ان کے راز اگلوا لو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور ان سے بھلائی کی امید رکھنا اور ان کی عداوت سے غافل رہنا، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ انسان جو کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر مکمل طور پر دین اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا، اور یہ کہ اپنی زبان سے مکمل کسی اور پرستش کا بیزاری سے اظہار نہیں کرتا، اور یہ کہ مکمل طور پر اپنی زبان سے کفاریت کے مذہب سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتا، تب تک وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور منکر ہے، کہیں نہ کہیں وہ ضرور فاسق ہے، اور آپ کے ساتھ اے صحابہ کرام صرف دوستی کے خواہش مند ہیں، یہ اس لیے تاکہ وہ آپ کی بات آپ کی زبان سے نکلوائیں، اور جب آپ اپنی زبانیں کھولیں تو پھر وہ کافر آپ کے لیے مشکلات کا سبب بنے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو اے مسلمانوں، اس بات پر ایمان والو، اس بات پر کامل طور پر یقین رکھو کہ یہ کافر تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ، قیامت کے دن، يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ، تمہیں ان سے الگ کر دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ خداوند کریم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تم دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہو اور تمہارے بعد اگر تمہاری اولاد کفاریت کے مذہب سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتی، یا یہ کہ وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہوتی، تو اس بات پر یقین رکھو کہ وہ کفار اولاد بھی تمہاری دوست اور تمہاری ہمنشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تو اے انسانوں اور اے ایمان والوں، جو مجھ پر قیامت کے دن سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہو، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جاؤ کہ تمہارا مہربان خدا قیامت کے دن اگر تمہاری اولادوں میں سے کوئی کافر ہے تو اسے تم سے جدا کر دے گا، اور یہ کہ اللہ رب العالمین تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ خدا بندہ کریم فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن بھی تمہارا رب تمہیں ان سے جدا کرے گا تو پھر یہ جدائی دنیا ہی سے کیوں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہیں اپنی مال اور اولاد اور ماں باپ سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتا تب تک تمہاری محبت کا دعویٰ ادھورا ہے۔ یہ میں نے حدیث اپنی الفاظوں میں آپ کو بیان فرمائی ہے، اور یہ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بیان فرمایا تھا کیونکہ اس دور میں جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم دین اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دین اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر رہے تھے، تو اسی لیے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے اس وقت اس حدیث کو ترجمانی کے ساتھ فرمایا کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی اس کائنات کے اندر دین اسلام سے خدا نہ کرے منکر ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ان سے اپنا راستہ دنیا ہی میں الگ کر لو۔ تم چاہے ان سے جتنی بھی محبت کر لو گے اے ایمان والو، کہ کافر کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بس تم پر اس بات کا حکم خداوند کریم جاری فرما رہا ہے کہ دنیا میں بھی تمہارا رب دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں اپنی کافر اولاد کے لیے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت اختیار کرو، یہ اس لیے کہ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے نہ فرمایا تھا
کہ اے نوح علیہ السلام آپ جو مڑ مڑ کر اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر اپنے کافر بیٹے کو طوفان میں دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو اس کشتی میں سوار کر لیں؟ تو سن لیجئے نوح علیہ السلام، اللہ رب العالمین پھر آپ سے پیغمبری لے لے گا، اور وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے پیغمبری عطا فرما دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے توبہ فرمائی تھی، تو یہ بات طے ہو گئی۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے وہ جو دین اسلام کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ تمہاری سگی اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے خون سے تعلق رکھنے والے ابو جہل جیسا چاچا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اے ایمان والوں، اپنا راستہ ان کفار سے الگ رکھو، تم اگر سمجھو تو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا پیاری حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عیسائی کے ساتھ کبھی کھانا نہیں اور یہودی کے ساتھ کبھی سونا نہیں، کیونکہ یہ وہ ہے جو اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی اے مسلمانوں کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ہمیشہ تمہیں فریب ہی فریب دیں گے۔ تو وہ جو اپنی نسل کی بقا چاہتا ہے، وہ جو اللہ رب العالمین کی فرماتی اور اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے اور ایمان کی موت لینا چاہتا ہے اور روز آخرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت میں ہمسایہ بننا چاہتا ہے، اور وہ جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزہ بننا چاہتی ہوں جنت میں، ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہ کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔